दोस्त फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? कब से कर रही हूँ। परीक्षा ने नाराज होते हुए कहा। दोस्त बिजी था मैं मीटिंग में। पता ना कितना काम होता है। साजिद साहब ने जवाब दिया। पता ना मैं कितना मिस करती हूँ आपको दोस्त। परीक्षा ने मुंह बसूरते हुए कहा। अच्छा ना मेरी प्यारी दोस्त, ये बताओ धावा कब बोल रही हो पाकिस्तान? साजिद साहब ने हंसते हुए कहा। अरे हाँ दोस्त, यही तो बताना था। आज रात की फ्लाइट है। परीक्षा ने खुशी से कहा। वाह, और बताओ अब मैं बाबा बन जाऊं क्या? साजिद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं बाबा, पता मैं बड़ा मिस करती थी। बस ये गाने का शौक ना होता तो मैं आपको कभी वहां अकेला ना छोड़कर आती। प्रीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी परी वापस आ रही है, इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। मेरा बच्चा बस जल्दी जल्दी आ जा, तेरी अम्मा ने मुझे बहुत परहेज करवा कर रखा है। साजिद साहब ने मायूसी से कहा। हाँ तो ठीक कर रही है ना वो बाबा, वरना आप कहाँ बाज आते। प्रीशा ने जवाब दिया। क्या दोस्त, तुमने पार्टी बदल ली? साजिद साहब ने मायूसी से कहा। नहीं दोस्त, जान चली जाए मैं बस आपकी दोस्त। प्रीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। बस करो दोस्त, कितने डायलॉग करती हो ना तुम। साजिद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा दोस्त, मुझे पैकिंग करनी है, अब मिलते हैं एयरपोर्ट पर। और हाँ दोस्त, मामा को ना बताना कि मैं आ रही हूँ। मैं खुद सरप्राइज दूंगी। प्रीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ चलो ठीक है, ध्यान से मेरा बच्चा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। साजिद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। लव यू पापा, प्रीशा ने फोन पर बोसा देते हुए कहा। लव यू टू मेरा बच्चा, साजिद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और कॉल बंद कर दी। साजिद साहब एक जाने माने बिजनेसमैन थे जिनकी बस एक बेटी थी, जो बेटी कम और उनके तमाम रिश्तों का मिक्सचर ज्यादा थी। क्योंकि साजिद खान भी खुद अकलौते थे, बचपन से उनको रिश्तों की कमी का सामना था। अपनी बेटी को इस एहसास से बचाने के लिए साजिद साहब ने शुरू से ही अपने ही रूप में प्रीशा को हर रिश्ता दिया है। इसी तरह प्रीशा भी उन्हें हर तरह की खुशी देती और अपनी हर छोटी सी छोटी बात उनको बताती। बस कुछ देर में ही घर होगी। हाय कितना मजा आएगा ना। प्रीशा खुद से बातें करती हुई अपनी सीट पर जा बैठी। उफ, सुकून मिल गया। बस अब जल्दी पहुंच जाऊं मैं। मेरी बेल्ट कहाँ है, मिल नहीं रही। प्रीशा अपनी प्लेन सीट से उठी और सीट चेक करने लगी। इतने में से किसी ने पीछे से आवाज दी। एक्सक्यूज मी। प्रीशा ने अनसुनी की और अभी भी अपनी सीट पर ध्यान दिए बैठी बेल्ट ढूंढ रही थी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैम। किसी ने प्रीशा के कंधे पर हाथ हल्की सी थपकी दी। प्रीशा अचानक चौंकी और पीछे मुंह करके देखा। प्रीशा ने बेध्यानी से कहा। एनी प्रॉब्लम? अहमद हमदान ने अकड़ते हुए कहा। यस आई हैव। हियर इज माई सीट। व्हाट आर यू डूइंग हियर मैम? प्रीशा ने नाक चढ़ाते हुए कहा। नो, इट्स माई सीट। चेक योर टिकट मैम एंड गेट अ साइड प्लीज, आई वॉन्ट टू सिट ऑन माई सीट। अहमद हमदान ने प्रीशा को साइड पर करते हुए कहा और अपनी सीट पर विराजमान हो गए। ओए ये क्या बदतमीजी है? प्रीशा ने गुस्से में कहा। आराम से बैठ जाए मैम और अपनी टिकट में सीट नंबर देखें। अहमद हमदान ने बगैर देखे अपना सामान रखते हुए कहा। हम्म। प्रीशा ने अहमद हमदान की तरफ देखकर कहा और अपनी टिकट पर सीट नंबर देखने लगी। तो मैम अगर देख ली हो तो बैठ जाएं। बस नहीं है ये कि खड़ी होकर जाएंगी, अहमद हमदान ने तंज करते हुए कहा। प्रीशा ने सुना तो आग बगोला सी हो गई। देखिए मिस्टर, तमीज से, ठीक है मेरी गलती थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप फजूल बोलें, प्रीशा ने कहा और अपनी सीट पर बैठ गई। अब चुप बोलना मत, शोर नहीं पसंद मुझे, अहमद हमदान ने कहा और तंजिया मुस्कुराहट दी। आप? प्रीशा बस इतना सही कह सकी और मुंह फुलाकर बैठ गई। खड़ूस ना होठ तो। बस अब जल्दी से फ्लाइट लैंड हो जाए, पता नहीं ये वक्त कब खत्म हो। दिखने में तो बहुत प्यारा है, लेकिन है क्या अंदर से? बोगैम्बो हिटलर। पता नहीं बेचारी इसकी बीवी का क्या हाल होगा। प्रीशा ने अहमद हमदान को देखते हुए कहा। वो नहीं है, अब चली गई है, अहमद हमदान ने आंखें मूंद कर कहा। क्या? मैं तो कुछ बोली भी नहीं, प्रीशा ने हैरानगी से अहमद हमदान की तरफ देखते हुए कहा। इसको कैसे पता चला कि मैं इसके बारे में सोचा? प्रीशा मुंह खोले अहमद हमदान को देख रही थी, जो अभी भी आंखें मूंद कर पुरसुकून अंदाज में सीट की पुश्त पर विराजमान था। तुम ऐसे ही देखोगी तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या सोच रही हो, अहमद हमदान ने एक बार फिर प्रीशा से कहा। लेकिन इस बार वो भी प्रीशा को देख रहा था। प्रीशा ने अहमद हमदान की तरफ देखा और नर्वस होते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लिया। हाय, लगता है ये नजूमी है, कैसे जान रहा है मैं क्या सोच रही। प्रीशा ने दिल ही दिल में कहा। मैं नजूमी नहीं हूँ। अहमद हमदान की आवाज सुनकर अब की बार प्रीशा ने अहमद हमदान की तरफ फटी फटी आंखों से देखा और तय किया कि वह अब कुछ नहीं सोचेगी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी, प्रीशा ने खामोशी तोड़ी। वो आई एम सॉरी, प्रीशा ने सर झुकाते हुए कहा। इट्स ओके। अहमद हमदान अभी भी इसी अंदाज में बैठा था। आप भी कहें सॉरी, ये क्या बात हुई? प्रीशा ने मुकम्मल तवज्जो अहमद हमदान की तरफ करते हुए कहा। अच्छा, आई एम सॉरी,
اب چپ پلیز، احمد حمدان نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ خڑوس، پریشے نے آہستگی سے کہا، لیکن احمد حمدان سن چکا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ پورا سفر احمد حمدان اپنی ہی سوچ میں گم رہا، جبکہ پریشے بہت مشکل سے چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ پریشے سے جب ضبط نہ ہوا تو بولی، آپ بچپن سے ہی ایسے ہیں کیا؟ پریشے نے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ احمد حمدان نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں وہ نہ، میں چپ نہیں رہ سکتی اور میں بہت بور ہو رہی ہوں، اس لیے پوچھا۔ برا لگا تو سوری، پریشے نے مایوسی سے کہا۔ کچھ دیر تو احمد حمدان چپ رہا، پھر بولا، نہیں بچپن سے نہیں ہوں۔ احمد حمدان نے پریشے کی مایوسی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، پریشے کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں لینڈنگ ہو گئی۔ پریشے اپنی سیٹ سے اٹھی اور بولی، اچھا تو نہیں لیکن ٹھیک سفر رہا۔ نائس ٹو میٹ یو سر، آئی ایم پریشے۔ سیم ٹو یو، آئی ایم احمد حمدان۔ احمد نے فخریہ نام لیا۔ چلیں ٹھیک، پھر اللہ حافظ، پریشے نے کہا اور باہر کو چلی گئی۔ عجیب ہی لڑکی تھی، سمجھ سے باہر، احمد حمدان نے پریشے کے جانے کے بعد کہا اور باہر کو ہو گیا۔ پریشے شارٹ فراک اور پٹھانی شلوار میں ایک گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ پریشے کے چہرے پر چمک، آنکھیں شرارت سے بھری اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ایک چلبلی لڑکی کی نشاندہی کر رہی تھی۔ پریشے باہر آئی اور ساجد صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں احمد حمدان بھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پریشے نے دیکھا تو بولی، آپ یہاں بھی کیوں؟ میں ایئرپورٹ سے باہر نہیں آ سکتا؟ احمد حمدان نے پریشے کو جواب دیا، نہیں ایسا بھی نہیں، یہ پاکستان ہے، جدھر مرضی پھرو۔ پریشے نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اتنے میں احمد حمدان کے سامنے ایک بلیک ہونڈا گاڑی آ کر رکی اور وہ بنا کچھ کہے اس میں بیٹھ گیا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ پریشے بس اس کو دیکھتی رہ گئی۔ نیلا پینٹ کوٹ، وائٹ شرٹ، ہلکی سی شیپ، چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں خالی پن سنجیدگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ خڑوس انسان، نکچڑا۔ پریشے ابھی یہ بول رہی تھی کہ ساجد صاحب نے اسے پیچھے سے آواز دی، پری۔ ساجد صاحب نے آواز دی تو پریشے بچوں کی طرح بھاگتی ہوئی ساجد صاحب کی طرف گئی اور گلے لگ گئی۔ بابا بہت مس کیا آپ کو۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بھی پری کو بہت مس کیا، ساجد صاحب نے کہا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ چلو دوست گھر چلتے ہیں، ماما کو سرپرائز بھی تو دینا ہے نا، پریشے نے کہا اور اپنا بیگ پکڑ لیا۔ ہاں چلو چلیں دوست، آج مزے مزے کے کھانے کھائیں گے، ٹھیک ہے نا، ساجد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں دوست، پارٹی میری طرف سے آپ کو۔ صحیح ہے نا، چلو اب چلتے ہیں۔ پریشے ساجد صاحب کے ساتھ لگے گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور گھر کی طرف رخ لیا۔ بابا ماما کو بتایا تو نہیں نا کہ میں آ رہی ہوں؟ سچ سچ بتا دیں، پریشے نے کنفرم کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نہیں بتایا، ان کو نہیں پتا کہ میں تمہیں لینے گیا تھا، ساجد صاحب نے پریشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا چلیں اب آپ کی بیوی کو سرپرائز دیا جائے، پریشے نے کہا اور گاڑی سے اتر گئی۔ ساجد صاحب بھی پریشے کے ساتھ اندر گئے۔ اندر ایک شاندار بنگلے کی طرف بڑھے تو اندر مزیدار کھانے کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ارے واہ، اتنے عرصے بعد پورے گھر سے چٹپٹے کھانوں کی مہک آ رہی ہے، ورنہ تمہاری ماما نے پرہیزی کھانا کھلا کھلا کر ذائقہ ہی خراب کر دیا تھا منہ کا، ساجد صاحب نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ بابا اب آ گئی ہوں نا میں، کوئی ٹینشن نہیں، پریشے ساجد صاحب کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے بولی۔ بابا لگتا ماما کچن میں ہیں، آئے وہاں چلتے ہیں، پریشے نے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور دونوں کچن کی طرف بڑھ گئے۔ شمائلہ بیگم جو کہ اپنی ہی دھن میں مست کھانا بنا رہی تھی، پریشے نے ملازمہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ باہر چلی گئی تو پریشے کچن میں داخل ہوئی اور شمائلہ بیگم کی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ شمائلہ بیگم کو معلوم نہ تھا کہ ان کے پیچھے کون ہے، کیونکہ انہیں اندازہ بھی نہ تھا کہ پریشے پاکستان آ چکی ہے۔ مانو یہ کیا حرکت ہے، بیگم صاحبہ کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہیں؟ پیچھے ہو، مجھے کچھ نہیں دکھ رہا۔ شمائلہ بیگم سمجھ رہی تھی کہ شاید اب ان کی پرانی ملازمہ مانو جس کو پریشے نے باہر بھیجا تھا وہ ایسا کر رہی ہے، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ پری، شمائلہ بیگم نے محسوس کرتے ہوئے بے دھیانی سے نام لیا تو پریشے پیچھے سے ہی شمائلہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ ارے آپ کو کیسے پتا کہ میں تھی؟ پریشے نے شمائلہ بیگم کی گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ شمائلہ بیگم کو یقین نہ آیا کہ یہ پریشے ہی ہے جو 2 سال سے لندن میں گانا گانے کا ہنر سیکھ رہی ہے۔ آ گئی میری پری، کیسی ہے میری بیٹی؟ شمائلہ بیگم نے پریشے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سامنے کرتے ہوئے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن آپ کمزور لگ رہی ہو۔ کیوں جی؟ پریشے نے شمائلہ بیگم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ پری، تمہاری ماما میرے ساتھ وہی پرہیزی کھانا جو کھاتی ہیں، ساجد صاحب نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ تو چپ رہے آتے ساتھ میری بیٹی سے میری شکایتیں کرنا شروع کر دیں، شمائلہ بیگم نے ساجد صاحب کی طرف گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتائیں مزے مزے کا کھانا کیوں بنایا؟ کیا آپ کو پتا تھا کہ میں آنے والی ہوں؟ پریشے نے شمائلہ بیگم کی گردن کے گرد اپنی باہوں کا ہار بناتے ہوئے کہا۔
بہت یاد آ رہی تھی مجھے اپنی پری کی، تو اس لیے بنانے لگ گئی۔ شمائلہ بیگم نے ہانڈی میں چمچ ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا بتائیں اور کتنا ٹائم ہے؟ بہت بھوک لگی ہے مجھے ماما، پریشے نے مزے مزے کے کھانے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس ہو گیا، جاؤ باہر، میں لے کر آتی ہوں، پھر مل کر کھاتے ہیں، شمائلہ بیگم نے پریشے کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو دوست آؤ باہر چلتے ہیں، بہت ساری باتیں کرنی ہیں مجھے آپ سے۔ پریشے نے ساجد صاحب کی بازو میں بازو ڈالی اور انہیں باہر لے گئی۔ کچھ ہی دیر میں شمائلہ بیگم نے ملازمہ کے ہمراہ ٹیبل کھانے سے سجا دیا۔ واہ رے، اتنے عرصے بعد پاکستانی کھانے کی خوشبو، پریشے نے بچوں کی طرح خوشبو سونگھتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، تو کس بات کا انتظار ہے؟ پریشے نے بچے کی طرح خوشبو سونگھتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، تو انتظار کس بات کا؟ آ جاؤ دوست، دھاوا بولتے ہیں، ساجد صاحب نے کہا، اور جیسے ہی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے، پریشے نے ہاتھ روک لیا۔ دوست رکو، پریشے نے ساجد صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ساجد صاحب نے حیرانگی سے پریشے کی طرف دیکھا۔ بابا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، آپ ہی تو ہم دونوں کی مکمل دنیا ہو، تو پلیز نا، بس آج ہی، کل سے مکمل ڈائٹ کریں گے، پرومس کریں۔ یہ کہتے ہوئے پریشے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پکا پرومس، آج بھی، بس میری پری کے آنے پر۔ اور سنو دوست، رونا نہیں ورنہ میں بھی رو دوں گا، ساجد صاحب نے پریشے کی سنجیدگی کو کم کرتے ہوئے گالوں پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر آئے دھاوا بولتے ہیں کھانے پر، بہت مزے کا ہے، پریشے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، بیگم کس کی ہے؟ ساجد صاحب نے شمائلہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو دونوں کی محبت دیکھ کر ان دونوں کی لمبی زندگی اور خوشیوں کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ ماما بہت مزے کا ہے، شکریہ، پریشے نے ہاتھ کے اشارے سے شمائلہ بیگم کی طرف دیکھ کر بوسہ دیا۔ موسٹ ویلکم پری، شمائلہ بیگم نے تعریف سن کر کہا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر پریشے نے اپنا سارا سامان کھول لیا تاکہ شمائلہ بیگم اور ساجد صاحب کو ان کے تحفے دے سکے۔ دونوں تحفے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن سب سے زیادہ خوش وہ پریشے کے واپس آنے پر تھے، کیونکہ پریشے ہی ان کے گھر کی اکلوتی رونق تھی، اور 2 سال تک دونوں نے خاموش زندگی گزاری تھی، لیکن اب پھر سے ان کی زندگی رنگوں سے بھر گئی تھی۔ پریشے نے تحفے دیے اور دونوں کو شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج بہت مستی کی، تھک گئی۔ اوف، پریشے نے بیڈ پر گرتے ہوئے کہا۔ ابھی آنکھیں بند ہی کی کہ اسے احمد حمدان کی شکل نظر آئی۔ پریشے نے فوراً آنکھیں کھول لی۔ اوف، یہ کھڑوس مکھی چوس مجھے اچانک یاد کیسے آیا؟ اللہ، پورا سفر میرا خراب کر دیا اس نے، پتہ نہیں اب کہاں اپنی کھڑوسیات جھاڑ رہا ہوگا۔ بس اللہ جی، ایسا بندہ مجھے کبھی نہ ملے، پتہ نہیں کیسے لوگ گزارا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، میں تو کبھی نہ رہوں، پریشے نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر سونے کی کوشش کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی، اور وہاں بھی اپنی مستی جاری رکھی ہوئی تھی۔ احمد حمدان کی گاڑی تیز رفتاری کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں ایک عالیشان بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ 3-4 ملازم بھاگتے ہوئے تیزی سے اس کی گاڑی کی طرف بڑھے۔ ایک نے دروازہ کھولا تو احمد حمدان تیزی سے باہر نکلا، اپنا کوٹ ایک ملازم کو پکڑایا اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ باقی ملازم اس کا سامان اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ ایسا کرو، سارا سامان اور میرا کوٹ میرے کمرے میں جا کر رکھو، احمد حمدان نے 2 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو وہ دونوں تیزی سے سامان لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میرے آنے کی اطلاع دے دی تھی دادا جان کو کہ نہیں؟ احمد حمدان نے اپنا مہنگا ترین فون کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہوئے ایک ملازم سے پوچھا۔ جی چھوٹے صاحب، دے دی تھی، وہ آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، ملازم نے سر جھکا کر جواب دیا۔ اچھا، ان سے کہو کہ میں بس فریش ہو کر آیا، اور کھانا بھی ان کے ساتھ ہی کھاؤں گا، احمد حمدان نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ملازم ان کا پیغام لیے سلطان حمدان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں، آ گیا ہے وہ؟ سلطان حمدان نے اپنی روبدار آواز میں ملازم کے داخل ہونے پر پوچھا۔ جی جناب، ابھی آئے ہیں، ملازم نے جواب دیا۔ تو کیا وہ ہم سے ملنے نہیں آئے گا؟ سلطان حمدان اپنی کرسی پر براجمان ہوئے باہر کا نظارہ دیکھتے ہوئے بولے۔ جناب، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فریش ہو کر آتے ہیں آپ سے ملنے، اور آج کا کھانا بھی وہ آپ کے ساتھ کھائیں گے، ملازم نے جواب دیا۔ بہتر، باورچی سے کہو آج سارا کھانا احمد کی پسند کا بنائے، بہت عرصے بعد ہمارا پوتا پاکستان واپس آیا ہے، روایتی کھانوں کا ذائقہ بھول چکا ہوگا، تو لذیذ روایتی کھانے بنائیں۔ اب جاؤ، سلطان حمدان نے اپنے روبدار لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ جی جناب، ملازم نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ سلطان حمدان ابھی بھی اپنا رخ باہر کی طرف کیے بیٹھے ہوئے۔ سلطان حمدان ہاؤس کے سربراہ، جن کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، ان کا بیٹا اور بہو پلین کریش ہونے پر ان سے ہمیشہ ہمیشہ سے جدا ہو گئے۔ خوش قسمتی سے احمد اپنے دادا دادی کے پاس ہی تھا، اور چھوٹی سی عمر میں ہی وہ اپنے والدین کے شفقت سے محروم ہو گیا۔ جب وہ 12 سال کا ہوا تو سلطان حمدان کی بیگم اپنے بیٹے کی موت کے غم کو دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔
تب سے لے کر اب تک پورا امپائر اور احمر کی پرورش سب سلطان ہمدان نے ہی کی اور سنبھالا، اور ایک سخت کھول خود پر چڑھا لیا جو ان کے غم کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ سلطان ہمدان صرف ایک انسان کے سامنے کمزور تھا، اور وہ احمر ہمدان تھا جو ان کی جینے کی وجہ تھی، اور آج وہ 5 سال بعد واپس آیا تھا تو سلطان ہمدان کے دل کی بے چینی کو سکون سا مل گیا تھا۔ احمر ہمدان اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرہ کم اور ایک شہزادے کا کمرہ زیادہ لگ رہا تھا، جہاں دنیا بھر کی ہر چیز موجود تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ سنجیدگی بچپن سے نہ تھی۔ احمر ہمدان اپنے کمرے میں داخل ہو کر سب سے پہلے اپنے والدین کی تصویر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم ماما پاپا، دیکھیں آج میں آ ہی گیا، احمر ہمدان نے تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ احمر نے اپنے والدین کی تصویر بالکل اپنے بیڈ کے سامنے لگائی تھی تاکہ ہر صبح سب سے پہلے وہ انہیں دیکھے۔ احمر ہمدان پھر چل کر ایک اور تصویر کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ بالآخر میں جتنا بھی بھاگ لوں سامنا مجھے کرنا ہی پڑنا ہے، اور دیکھو میں سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ اب احمر ہمدان اس تصویر کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ احمر ہمدان تصویر کو مسلسل دیکھ رہا تھا جیسے بس نہ چلے اور تصویر کے اندر موجود مجسمے کو باہر نکال کر سامنے کھڑا کر دے اور پھر اس سے شکوہ کرے۔ احمر نے جیب سے سگار کی ڈبیا نکالی اور تصویر کو دیکھتے ہوئے سگار پھونکنے لگا۔ اتنے میں کسی نے دروازے کو دستک دی۔ احمر ہمدان چونکا اور پھر اندر آنے کی اجازت دے دی۔ چھوٹے صاحب، بڑے صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی تیار ہو کر آ جائیں، ملازم نے احمر ہمدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا آ رہا ہوں، تم جاؤ، احمر ہمدان نے لاپرواہی سے کہا اور سگار کو بجھا کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ فریش ہو سکے۔ السلام علیکم دادا جان، احمر ہمدان کھانے کی میز پر آیا جہاں پہلے ہی سلطان ہمدان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام، کیا لڑکے ہماری سکھائی ہوئی تمیز بھول چکے ہو تم؟ سلطان ہمدان نے احمر ہمدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں دادا جان، احمر ہمدان شرمندہ ہوتے ہوئے آگے بڑھا اور سلطان ہمدان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا۔ کیا حال ہے آپ کا؟ احمر نے محبت بھری نظروں سے سلطان ہمدان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، اب تم آ گئے ہو نا، اب تو ایک نئی تازگی کا احساس ہو رہا ہے، سلطان ہمدان نے احمر کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ جاؤ بیٹھو، باقی باتیں کھانے کے بعد کریں گے، سلطان صاحب نے احمر کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا۔ احمر خاموشی سے اٹھا اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جا کر بیٹھ گیا۔ پیش کریں، سلطان صاحب نے ہاتھ کا اشارہ ملازموں کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ سب ان کے ایک اشارے پر دوڑتے آئے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا بہت دبدبہ ہے اور سب ان کے ایک اشارے پر چلتے ہیں۔ برخودار اب کب تک ارادہ ہے اس طرح تنہا زندگی گزارنے کا؟ سلطان صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے بغیر احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد جو خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا اس کا نوالا ہاتھ میں ہی رک گیا اور وہ حیرانگی سے سلطان صاحب کو دیکھنے لگا۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ تم ہاتھ روک لو، کھانا کھاؤ اور جواب بھی دو، سلطان صاحب ابھی بھی بغیر احمد کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہے تھے، جس کے چہرے سے ناگواری ظاہر ہو رہی تھی۔ جب تک سانس ہے میری تب تک، احمد نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مطلب جس طرح میں نے اکیلے پن میں زندگی گزاری ویسے ہی گزارنا چاہتے ہو؟ سلطان صاحب نے کھانا کھانا روک دیا اور سوالیہ نظروں سے احمد کو دیکھنے لگے۔ دادا جان بھوک بہت لگی ہے، اتنے عرصے بعد ایسا کھانا کھا رہا ہوں، پھر کبھی بات کریں گے اس پر، احمد نے اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کھانا کھاؤ اور میرے کمرے میں آؤ، اس بار اس بات کا کوئی فیصلہ آج کر ہی لیتے ہیں، سلطان صاحب نے احمد کی بات سنی اور دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ جی بہتر دادا جان، احمد نے آہستگی سے کہا اور کھانا کھانے لگ گیا۔